बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज का प्रोग्राम जो है वो हम दो बुनियादी मसाइल की तरफ करेंगे। पहला तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ख़ासतौर पर आज़ाद कश्मीर में, उसके बारे में, और पंजाब में भी गंदम के बहरान के हवाले से दोबारा जो है वो तहरीक का और जलसे जुलूस का जो है वो कहा जा रहा है। और दूसरी बात जो है वो IMF के डेलीगेशन के हवाले से है। वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तो उनके साथ जो मुज़ाकरात आज शुरू होने वाले हैं, तो उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बारे में जो कुछ मालूमात हमारे पास हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है, और उसकी वजूहत क्या हैं, उसको कैसे मिसहैंडल किया गया और कैसे उसको हल करना चाहिए, इस बारे में कोशिश तो हर तरफ से हो रही है, लेकिन जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं उनकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। और वो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं अब मसला बनती जा रही है। और इसमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बैरूनी ताकतें जो हैं, ख़ास तौर पे भारत जो है वो इसमें मुलव्वस है। वो मैं बार बार कह चुका हूँ कि जो सोशल मीडिया है उस पे जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, जिस किस्म की बातें उस पर आ रही हैं, वो उससे ये अंदाज़ा होता है कि वो इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है। अब इसको जो है वो साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली जो है कैसे रोका जा सकता है, कैसे उनको ये डिटरमिन किया जा सकता है कि वहाँ से आ रहे हैं, इसके बारे में मेरे पास ये कॉम्पिटेंस नहीं है। लेकिन ये एक रीजनेबल बात है कि वहाँ पर जो है उनका इंटरेस्ट है इंडिया का इतना पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे कश्मीर में और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में उनका इतना इंटरेस्ट है कि वो यहाँ पर गड़बड़ कराना चाहेंगे। और वो कैसे गड़बड़ कराएंगे, क्या हो रहा है, मुझे उसके ग्राउंड रियलिटी के बारे में हम नहीं जानते। लेकिन जिस तरह वो जो हंगामा शुरू हुआ, हड़ताल शुरू हुई, और फिर वो एकदम जो है वो तशद्दुद की तरफ चली गई, गोलियां चलने लगी, पुलिस वाले को गोली लगी, उससे उसकी जान गई बेचारे की। तो इससे लगता है कि उस तहरीक के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इसका पुरअमन हल नहीं चाहते और इसको जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत क्रिएट करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर पंजाब को हदफ बनाया जा रहा है। ये पुराना तरीका है कि पंजाब को गाली दो, पंजाब के खिलाफ नफरत जो है वो पैदा करो। लेकिन जो हमारे वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के की खैर खा नहीं हैं और ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरक रहती हैं, उनसे शिकायत करने का तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमें अपना घर है उसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि ये इस किस्म का मुआहदा दिसंबर में हुआ पिछले साल, तो अब कहाँ ये आ रहा है कि उस पर अमलनामा नहीं किया गया। वो मुआहदा क्या हुआ था, उसकी तफसीलात क्या थी, क्यों उस पर अमलनामा नहीं किया गया, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और अब जब ये जलसा जुलूस शुरू हुआ है तो उस पर जो है वो लोगों ने जो मुतालबात पेश किए हैं उन पर बैठ के बात होनी चाहिए। लेकिन बात करने की बजाय जो है उसको जो है वो हमने सिक्योरिटी लेंस से देखना शुरू कर दिया, और सिक्योरिटी का मसला बना के, और अपेरेंटली लगता ये है कि ओवर रिएक्ट किया गया सिक्योरिटी की तरफ से, और उधर से कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि ये मसला पुरअमन तरीके से हल हो, और उन्होंने जो है इसको और ख़राब कर दिया। एक बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर को जो है हमेशा ही एक सिक्योरिटी लेंस के देखा गया है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को हमने सिक्योरिटी स्टेट बनाया हुआ है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ख़ास तौर पे ये मसला है। तो उसको जो है सिक्योरिटी, सिर्फ एक सिक्योरिटी जोन बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, एक कोई फ्रंट लाइन इलाका बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको पाकिस्तान के साथ जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाके हैं उस तरह उनको ट्रीट किया जाए, और उनके जो मसाइल उनको देखा जाए। तो सिक्योरिटी वाला जो
سائڈ ہے اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. وہاں پر جینون جو ہے ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہونی چاہیے. اس کو جو ہے اسٹیٹ اینڈ فرنٹ ریجن منسٹری ہوتی تھی, وہاں سے کنٹرول بیٹھے کرتے تھے. وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے, یہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور آزاد کشمیر میں گئی ہے کہ جو ہے ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا کمپنسیشن نہیں دیا جا رہا. منگلا ڈیم ہے, اس کے بعد جو جہلم پہ جو پاور جنریشن کا پلانٹ لگا ہے, اس سے وہ ان لوگوں کو کہ ہمیں اس کا حصہ ملنا چاہیے. اب وہ حصہ کتنا ہونا چاہیے, کیسے ملنا چاہیے, یہی مسئلہ خیبر پختونخوا کا ہے کہ تربیلا ڈیم سے ان کو جو رائلٹی ملنی چاہیے. یہ بلوچستان کے مسائل بھی ہیں, وہ سوئی گیس کے ریفرنس سے بہت پرانے ہیں, اور ابھی جو ریکارڈک اور باقی جو مسئلے ہیں, یہ مسئلے گھر کے مسئلے ہیں اور ان کو آرام سے حل کیا جا سکتا ہے, لیکن بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ جو ہے وہ ایمرجنسی جو ہے امیڈیٹلی جو مسائل ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں ان کو وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کے لیے بھی کوئی اوریجنل تھنکنگ نہیں ہوتی, کوئی ریفارمیٹیو ایجنڈا نہیں ہوتا. تو یہ مسئلے جو ہیں لانگ ٹرم ہیں. آزاد کشمیر کے بارے میں دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سیکیورٹی لینس سے, صرف سیکیورٹی لینس سے دیکھنے کی جو اپروچ ہے اس کو کم کیا جائے. اس کو ایک نارمل علاقہ جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جائے. اور سیکیورٹی کے جو مسئلے ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ ہونے چاہیے ہر اسٹیٹ کا. وہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے اس پہ, لیکن ان لوگوں کو بھی ایک جینوئن ریپرزینٹیو گورنمنٹ ملنی چاہیے اور اس کو ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلانا چاہیے, جو کہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. دوسرا مسئلہ جو نیچرل ریسورسز کا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو تربیلا ہے اس پہ آرام سے بات ہو سکتی ہے, ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اس پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو بھی گورنمنٹ ہو ان سے آپ طے کریں کہ ہاں بھی آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, ان کو اس کی رائلٹی اتنی ملے گی. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ بات کھل کے نہیں ہوتی تو وہاں پر جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جا رہا ہے اس میں اس قسم کے ایبسرڈ قسم کے ڈیمانڈس ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ تربیلا سے جو ہے منگلا سے اتنی سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے. اتنی سستی بجلی پیدا نہیں ہو رہی ہے, اور ہمیں یہ کہا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے کوئی, اس میں کہا گیا کہ ہمیں بجلی مفت دی جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس قسم کے بہت سے جو ہیں ایسی باتیں اس میں کہی گئی ہیں جو بالکل ایبسرڈ ہیں, لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس مسئلے پر کھل کے بات نہیں ہوئی ہے اور کوئی اس مسئلے کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی. اس کو کرنا چاہیے. اور باقی اب تیسرا دن آج ہو گیا ہے, اور وہ جو اس طرح پہلے 2 دن وہاں ہنگامہ رہا وہ تو نہیں ہے, لیکن ابھی تک بھی صورتحال جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. سڑکیں ابھی تک بند پڑی ہیں, اور گورنمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ خوش آئند تھے, لیکن پھر ایک دفعہ تعطل آ گیا ہے. اور جو مظاہرین ہیں یا جو رائٹس موومنٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کانکریٹ ایگریمنٹ چاہیے, ٹیکسٹ چاہیے. تو ان سے بات کریں, ان سے جو ہے بیٹھ کے مسائل حل کریں اور اس کو زیادہ بڑھنے نہ دیں. اسی طرح پنجاب میں گندم کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, لیکن کسانوں کا قصور تو نہیں ہے ان بیچاروں کا. اگر ان کو کسان کو اگر ان کے معاوضہ نہیں ملتا, ان کی فصل صحیح قیمت ان کو نہیں ملتی, تو اگلے سال گندم کا بحران کھڑا ہوگا. گندم کاشت نہیں کریں گے کیونکہ پہلے ان کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے ان مسائل پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس کے ساتھ جڑا مسئلہ جو آئی ایم ایف کا ہے, آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پہنچ گیا ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ بہت حد تک انکریجنگ ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے جو کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے, اور جو اقدامات خاص طور پہ جو نگران گورنمنٹ تھی اس نے جو اسٹیپ لیے ہیں اس سے کافی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوئی ہے, اور انہوں نے تمام اقدامات کیے ہیں جس کی ضرورت تھی. اب پاکستان کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ 6 ارب کا جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ جو ہے وہ ان کو مل جائے, اور ساتھ میں جو ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینس جو فنڈ ہے اس سے بھی ان کو ہے کہ اس میں بھی ہمیں حصہ ملنا چاہیے. یہ ڈیمانڈ جینون ہے,
لیکن جو ہماری طرف سے جو کمی ہے، جو خرابی ہماری طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بالکل ایک جائز مطالبہ ہے کسی بھی معیشت چلانے والے کے لیے، یہ مطالبہ ہوگا کہ بھئی آپ اپنا ریونیو کلیکشن جو ہے اس کو بہتر بنائیں۔ وہ ہم نہیں کر رہے۔ کبھی ہم پینشنز والے جو ہیں ان پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو یہ تو بندھے ہوئے لوگ ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، پینشن ہے، اس سے لے لو۔ اسٹرکچرل ریفارم جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ آپ نہیں کریں گے یہ معیشت نہیں سمجھے گی۔ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کتنے سال ہو گئے ہیں، 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس بات کو کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے۔ پی آئی اے ہے، اس کے بعد آپ کا اسٹیل مل ہے، آپ کا یوٹیلیٹی اسٹور ہیں، آپ کے ویمنز بینک ہے، 40 کے قریب ادارے ہیں جو گھاٹے میں جا رہے ہیں، مسلسل ان کے ریوائو ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن کوئی کام اس پہ نہیں، مطلب کوئی جو ہے خاطر خواہ نتیجہ اس کا نہیں نکل۔ نگران گورنمنٹ میں اچھا خاصا ایک شخص کو وزیر بنایا گیا، انہوں نے کام وام بھی کیا، لیکن ابھی تک وہ بات نہیں ہوئی ہے۔ پرائیویٹ نہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہوئی ہے، نہ باقی کوئی ادارہ پرائیویٹائز ہوا ہے۔ یہ ادارے نہیں چل سکتے، ان سے آپ کو جان چھڑانا ہوگی، اور یہ کوئی آپ کو بازار کی پوری قیمت نہیں دے گا، اس کا یہ کم قیمت میں ہی بکے گی۔ تو اور دوسرا یہ جو ابھی کہ جی ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے وہ سم کارڈ بند کر دیں، ان چیزوں سے نہیں بات بنتی۔ سم کارڈ بند کر دو، کسی اور کے نام سے سم جا کے لے لے گا، اپنے بچے کے نام پہ لے لے گا، اپنی بیوی کے نام پہ لے لے گا، اپنے کسی اور گاؤں کے شہر کے کسی بندے کے نام پہ لے لے گا سم کو، چلاتا رہے گا اپنا کام۔ تو اس لیے، اور دوسرا اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ٹیکس کلچر جو ہے وہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہمارے یہاں ٹیکس نہیں دیتے۔ آپ ڈاکٹرز کو دیکھ لیجئے، آپ وکیلوں کو دیکھ لیجئے، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو دیکھ لیجئے، آپ بگ بزنس کو دیکھ لیجئے، وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے۔ کتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ؟ یہ وکیل جو ہے اتنا شور مچاتے ہیں انصاف کا اور قانون کی بالادستی کا، ذرا جا کے دیکھیے کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کو دیکھ لیجیے، فارماسیوٹیکل جو ہے، جو بڑی کمپنیاں وہ دیتی ہیں ٹیکس، ان سے ٹھیک ہے، لیکن جو انڈیویجولس ہیں وہ نہیں دیتے۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے، اور آئی ایم ایف جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے کہ آپ اپنا جو ریونیو بیس ہے اس کو بڑھائیں۔ تو اب بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کو پسند آئے تو اس پہ لائک کر دیجئے، اور اس کو شیئر کر لیجئے لوگوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔